बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें जो अदल व इंसाफ का निज़ाम है, बहुत से इसमें फैक्टर शामिल हैं, क्योंकि इस वक्त भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान अटक जेल में बेबुनियाद केस में बंद हैं। तोशा खाना के नाम से केस है। मैं नहीं कहता, बल्कि पाकिस्तान के सीनियर सैकड़ों वकील, नामवर वकील उस केस को बिल्कुल बोगस और दुश्मनी, नफ़रत और सियासी बुनियाद पे केस कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे मसाइल रहे हैं कि पाकिस्तान के सियासतदान कभी भी आज़ाद नहीं रहे। बेशक हम नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, दीगर को इल्ज़ाम ज़रूर देते हैं, इन सियासी जमातों ने मीर जाफ़र और मीर सादिक का किरदार ज़रूर अदा किया है, लेकिन मुल्क के लिए, अवाम के लिए किसी एक सियासी जमात ने आज तक कुछ भी नहीं किया। तारीख़ उठाकर देख लें, जो तरक्कियाँ, जिसको ये तरक्की कहते हैं, ये जिसको ये पाकिस्तान के अंदर तामीर कहते हैं या इनकलाब कहते हैं, पाकिस्तान उस तरक्की के नतीजे में आज गिरवी रख दिया गया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर चाहे मोटरवे हो या कोई और प्रोजेक्ट हो, इसके पीछे दो बड़े मकसद थे। एक कमीशन लेना, रिश्वत खाना, और दूसरा जिस मुल्क का वो प्रोजेक्ट होता था उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो रेवेन्यू होता था उसे देना, और उससे भी कमीशन खाना। मुल्क के अंदर अगर हम अदल इंसाफ के निज़ाम का एक मुख्तसर सा जायज़ा तजिया करें तो कायदे आज़म से लेके इस वक्त तक जो अदलिया का निज़ाम है, जो अदालती निज़ाम है, उसके अंदर कहीं से भी इंसाफ नहीं मिल रहा। इससे पहले हम छोटी छोटी बातें सुनते थे कि एक शख्स था, उसने केस किया और वो मर गया, और उसके मरने के बाद उसकी तीसरी नस्ल को उसे फ़ैसला सुनाया गया कि वो बेगुनाह था और वो बरी हो गया, लेकिन उसकी हड्डियां भी गल गई थी। ये भी बहुत दफ़ा हमने सुना कि जायदादों के केस कई कई सालों तक, सदियों तक चलते हैं, कई कई नस्लें उसमें गल खप जाती हैं, लेकिन फ़ैसला नहीं आता। इसी तरह से बहुत से छोटे छोटे केस जो आवाम की हद तक थे, इनके जो फ़ैसले आते थे वो उनके मरने के बाद या उनके विड्रा होने के बाद आते रहे हैं। कत्ल के बहुत से ऐसे केस जो वडेरों के हाथों कत्ल होते रहे, चाहे वो शाहजेब कत्ल केस हो या और मुझे याद नहीं है बेशुमार इस तरह से वो जो खातून कत्ल हुई थी, उनके जो बड़े थे, बाप थे, ख़ानदान थे, उन्होंने पूरी अदालतें ख़रीद ली। यहाँ तक भी कि चीफ़ जस्टिस खुद जाता है और शराब के बाद वो कहते हैं जी ये शहद की बोतल हो गई। इस तरह से बहुत से केस हम अदालतों में सुनते रहे, और फिर जब रैंकिंग होती थी तो हमारी अदालतें कभी 130वें नंबर पे हैं, कभी 140वें नंबर पे हैं, और अदालत पाकिस्तान के अंदर जो इंसाफ है अदलिया का, वो बिल्कुल किसी महज़ब सिविलाइज सोसाइटी या मुल्क के अंदर नहीं आता। लेकिन अब जाके हम अगर ये कहें कि अदालत ज़्यादती कर रही है इमरान खान के साथ, या अदालत ज़्यादती कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ख़वातीन या जो कारकुन बंद हैं उनके साथ, तो तारीख़ उठाएं तो पीछे से भी ऐसा ही होता आ रहा है। कायदे आज़म से लेकर अगर हम अदलिया के निज़ाम का मुताला करें, उसमें चाहे वो कायदे आज़म हों, फ़ातिमा जिन्ना के साथ जो हुआ वो हों, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ वो भी अदलिया का मर्डर था, बेनज़ीर भुट्टो केस का क्या नतीजा निकला वो भी सबके सामने है। लियाकत अली ख़ान के कत्ल का नतीजा तो दूर की बात है, कहते हैं कि जिस पुलिस वाले ने गोली चलाई थी उसका ख़ानदान आज कनाडा में दुनिया भर की आयशियों के साथ ज़िंदगी बसर कर रहा है। उससे आगे अगर हम आए तो मुल्क के अंदर चाहे एक हुकूमत आती रही, एक जाती रही, अदलिया फ़ैसले अपने मेरिट पे नहीं देती रही। कभी किसी तरफ से फ़ैसला आता रहा, कभी किसी तरफ से फ़ैसला आता रहा। तीन दफ़ा नवाज शरीफ की हुकूमत गिरती रही, इसी तरह से पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती रही, फिर गिरती रही, फिर आती रही। यहाँ पे जो डिक्टेटरशिप रही है, ये मार्शल का जो दौर रहा है, वो भी पाकिस्तान की तारीख़ का एक हिस्सा है, और पाकिस्तान की जो उम्र है उससे आधी हुकूमत डिक्टेटरशिप की रही है, मार्शल के तौर पे रही है। उसमें भी जो जजी जो फ़ैसले होते रहे, पीसी
کہ جو ججز رہے انہوں نے جو فیصلے کیے یا جس طرح سے بھی ملک بکتا رہا، سائڈ پہ ہوتا رہا، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ جو بڑے 4 پلر ہیں جس میں عدلیہ ہے، پارلیمنٹ ہے، میڈیا ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے، دیگر جو ادارے ہیں، یہ ہمیشہ اپنے مفاد کی طرف کھڑے رہے ہیں، ملک اور قوم کے ساتھ نہیں کھڑے رہے۔ لیکن یہ چیز عام آدمی کو سمجھ کم آتی تھی یا اتنی زیادہ نہیں آتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عام آدمی کو یہ چیز سامنے نہیں لاتے تھے اور مکس سا ایک بیان ہوتا تھا۔ ایک طرف میڈیا بیان دیتا تھا اپوزیشن کے حق میں اور ایک میڈیا بحث کرتا تھا حکومت کے حق میں، چاہے وہ ڈکٹیٹر کی صورت میں ہو یا کسی بھی شکل کی حکومت ہو یا زبردستی لائی گئی ہوئی حکومت ہو۔ لیکن عمران خان کے حکومت میں آنے کے بعد یہ ساری تاریخ سامنے ہے کہ عمران خان کی پہلے دن سے جو جنگ رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، رول آف لا اور اس ملک کے جو مقتدر حلقے ہیں ان کے ساتھ رہی ہے۔ اور عمران خان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ملک کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں وہ سارے آزادی سے اپنے اپنے ڈومین کے اندر کام کریں۔ لیکن یہ چیز کسی بھی ادارے کو، طاقتور حلقے کو قبول نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر ایک ادارے کا یہ رستہ جو تھا وہ بند ہوتا تھا کرپشن کا۔ ہزاروں ایکڑ زمین ان کے نام ہونے کا، پلاٹوں کا، اور اس طرح سے بڑے بڑے جو انہیں مفاد تھے بیرون ملک فری رہائش کا، اور اس طرح سے اربوں خربوں کی کرپشن کا، یہ راستے ان کے سارے بند ہوتے تھے۔ اینڈ پہ ان سارے طاقتور حلقوں نے مل کر ایک دائرہ تنگ کیا اور عمران خان کو پھر کیس پر کیس، کیس پہ کیس، کیس پہ کیس کرتے کرتے اس کو پھنسانے کی کوشش کی۔ لیکن 15-16 مہینوں کے اندر جو قدرت کا نظام بھی ساتھ ساتھ واضح ہوتا رہا کہ یہ واقعی سچ بات ہے کہ فائٹ اگینسٹ نیچر مین آلویز لوزر۔ انسان جب بھی فطرت کے خلاف لڑتا ہے تو وہ نقصان اٹھاتا ہے، اسے کہیں نہ کہیں غلطی رہتی ہے۔ یہ جو عدلیہ اس وقت فیصلے سنا رہی ہے یہ اس نیچر کے خلاف فیصلے ہیں، یہ عدل و انصاف کے خلاف فیصلے ہیں۔ اور ملک جس طرف سے چل رہا ہے، یہ جو حکومتیں آ رہی ہیں یہ بھی نیچر کے خلاف حکومت ہے، کیونکہ یہ جمہور کی حکومت نہیں ہے اور نہ یہ کسی ووٹ سے یا پاور سے آتی ہے۔ یہ مسلط کی جاتی ہے، کبھی رجیم چینج کے نام سے مسلط ہوتی ہے یا کبھی کہیں اور طرح سے عدم اعتماد کے نام سے آ جاتی ہے، یا کسی طرح سے کیئر ٹیکر کے نام سے آ کر وہ یہاں پہ اپنا جو ملک کو لوٹنے کا سلسلہ ہے وہ جاری رکھتے ہیں۔ ملک لوٹنے کے لیے ایک بہت بڑا گروپ اس ملک کے اندر موجود ہے، سارے مل کے کھاتے ہیں، چپراسی سے لے کر جی ایم تک، اور ہر ایک کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنے اپنا حصہ کھائے اور اس کے بعد اپنے فیملی کو، اپنے بیوی بچوں کو سیکیور کرے، باقی ملک عوام جائے بھاڑ میں۔ اب یہ نظام جب ننگا ہو چکا ہے تو بالکل اس کی مثال ایسی ہے جب ایک شریف معزز عورت پہ بے شمار الزام لگتے رہتے ہیں، وہ اپنا تحفظ کرتی رہتی ہے، لوگ اس پہ بھروسہ بھی کرتے ہیں اور بد اعتمادی بھی کرتے ہیں۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ کچھ لوگ جب اس عورت کو چوک چوراہے پہ دیکھتے ہیں، بدحال حالت میں دیکھتے ہیں، اور پھر اس عورت کا جو شرم ہوتا ہے، جو حیا ہوتی ہے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور وہ سر عام پھر اپنی مرضی پہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتی کہ قوم کی عزت کیا ہے، معاشرے کی کیا ہے، خاندان کی کیا ہے، وہ سب کو ننگا کر کے رکھ دیتی ہے۔ جب وہ ننگی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے ہاتھوں سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ اس وقت ملک کے اندر جو مقتدر حلقے ہیں، طاقتیں ہیں، ان کی بھی بالکل ایسی مثال ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم ننگے ہو گئے ہیں، بچے کو یہ پتہ چل گیا کہ ہم اس ملک کے ساتھ 75 سالوں سے کیا کھلواڑ کر رہے تھے اور آنے والے وقت میں کیا کھلواڑ کریں گے، تو وہ بجائے چھپ چھپا کے کرنے کے اب سر عام آ گئے ہیں۔ آج عمران خان کا توشہ خانہ کے حوالے سے جو فیصلہ ہونا تھا وہ محفوظ ہوا، لیکن کیا محفوظ ہوا اور کیا نہ محفوظ ہوا، کل تک 250 سے زیادہ اس کے اوپر FIR ہیں، وہ کسی بھی کیس میں لگا کر بند کرنے کی کوشش کریں گے۔ اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ عمران خان مجرم ہے یا وہ غلط ہے یا وہ ملک کے یا قوم کے لیے کوئی غلط کر رہا ہے، اسے سزا دی جائے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان 25 کروڑ عوام کا کیس لڑ رہا ہے اور چند سو لوگ ہیں جن کا مفاد نہیں ہے عمران خان کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اس عوام کے ساتھ، اور وہ چند سو لوگ اپنے مفاد کی خاطر اپنی طاقت 75 سال سے بھی استعمال کرتے آئے ہیں اور اب بھی وہ طاقت استعمال کر کے اس رستے کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان کی جنگ یہ جو عوام کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے، عام
پاکستان کے بچے کے لیے ہے، پاکستان کی سوورنٹی کے لیے ہے، اس کی خود مختاری خودداری کے لیے جنگ ہے، اداروں کے اپنے اپنے عزت کی جنگ ہے، رول آف لا کی جنگ ہے جو وہ لڑ رہا ہے۔ اس کے باوجود کہ وہ اٹک جیل میں بند ہے اور جہاں بھی الیکشن ہوتے ہیں، چاہے وہ لوکل الیکشن ہوں یا کسی طرح سے ضمنی الیکشن ہوں، بھاری مارجن سے جیتا جاتا ہے۔ ایک طرف پوری مشینری استعمال ہوتی ہے حکومت کی، اور دوسری طرف صرف اور صرف عمران خان کا کوئی مہم نہیں ہوتی، کوئی الیکشن کے حوالے سے تیاری نہیں ہوتی، لیکن لوگ سمجھ چکے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی میڈیا کے اندر مسلسل میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کرنے کے لیے پے رول پہ موجود ہیں، لیکن میرا یہ یقین ہے کہ حق اور سچ کی فتح چاہے دیر سے ہوتی ضرور ہے۔ اور اگر اس پاکستان کو میں پاکستان نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر 25 کروڑ عوام کی نصیب میں اللہ تعالیٰ نے سکون اور ایک اچھی عزت کی زندگی لکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ عمران خان کا بھی ساتھ دیں گے اور اسے بچائیں گے۔ اور یہ جو 75 سال سے ظلم ہوتا آیا ہے، یہ جو ملک کو لوٹنے کا، کھانے کا اور عوام کے ساتھ دھوکہ دہی، جھوٹ، فراڈ کا، یہ بھی ننگا ہو جائے گا۔ اور یہ جو اب عوام مہنگائی کے نام سے، بجلی کے بلوں کے نام سے سڑکوں پہ آئی ہے، شاید کہ یہ ایک اسی کا نتیجہ ہو جو اس ملک کے اندر فسطائیت اور فاسزم تھا۔ اگر یہ رستہ آپ روکتے ہیں تو پھر لوگ اس رستے سے آ جائیں گے۔ طوفان، دریا، سمندر ایک بند باندھیں گے تو وہ دوسرے بند رستے سے اپنا رستہ بنا کر نکل آئے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اب عوام کے اندر بیداری آئی ہے، یہ اس طوفان کی مانند ہے جسے سونامی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عمران خان کا جو نعرہ ہوتا تھا کہ سونامی آئی ہے، اس سے جتنے بند باندھ لیں گے، یہ بند یا تو توڑے کر نکلے گا یا پھر نیا رستہ بنا کر نکلے گا۔ اقبال جنجوعہ کو اگلی ڈیولپمنٹ تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔